हुआ कुन और दूसरा हुआ, बोलिए, यकून। कुन के माना हो जा और यकून माने हो जाता है। जो कुछ भी हो, दुनिया और आखिरत की हर चीज बंद है कुन और यकून के अंदर। खलीफा कहेगा कुन, जब वो कुन कहेगा तो हो जाएगी। बोलो, जब कुन कहेगा तो हो जाएगी। अब एक है कुन और एक है यकून। खिलाफत क्या है? कुन। खिलाफत क्या है? रू। खिलाफत क्या है? अम्र। खिलाफत क्या है? इरादा। खिलाफत क्या है? मशीयत। खिलाफत क्या है? कौल। खिलाफत क्या है? कुन। और कुन क्या है? यकून। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा वजाहत करें तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। थोड़ी तवज्जो मतलूब है। एक है कुन और एक है यकून। कुन के माना हो जा, यकून के माना हो जाता है। अच्छा, कुन भी बना है कौनुन से और यकूनो भी बना कौनुन से। कौनुन माने होना। ये दोनों मुश्तक हैं। एक मुश्तक है अमर के इरादे से और एक मुश्तक है फेल से, फेल मुदारे से। तो कुन था अमर। बोलो, कुन क्या था? अमर। और यकून क्या था? उसका इजहार। कुन था अमर, यकून था उसका इजहार। कुन थी शर्त, यकून थी उसकी जजा। कुन था फैसला, यकून था उसका बदला। तो कुन फयकून के अंदर सारी कायनात है। जो कुछ हुआ, जो कुछ होगा, जो कुछ होना है, ये कुन है। और जब कुन कहेगा तो वो चीज हो जाएगी। अच्छा, कुन भी बना कौन से और यकून भी बना कौन से। कौन के माना हो जा। एक कुन से बना, एक कुन कौन से बना और एक यकून कौन से बना। एक कौन था कुन में और एक कौन था यकून में। जब दोनों को मिलाया तो जब ये एक कौन कुन में था और एक कौन यकून में था, जब दोनों कौनों को मिलाया तो बना कौनैन। नहीं समझे? जब दोनों कुन को मिलाया तो बना कौनैन। कुन फयकून। मोजदा क्या था? रू। रू क्या थी? अम्र। अम्र क्या था? इरादा। इरादा क्या था? मशीयत। मशीयत क्या थी? कौल। कौल क्या था? कुन। कुन के बाद जजा क्या थी? यकून। कौन में भी एक कुन, कुन में भी एक कौन था और यकून में भी एक कौन था। उसमें भी एक कौन, इसमें भी एक कौन। ये थे दो कौन। अरबी में तर्जमा हुआ कौनैन। बोलो, अरबी में क्या तर्जमा हुआ? कौनैन। और अब यहां मेरे मुजद्दिद शाह अहमद रजा खा फाजिल बरेलवी तड़प गए। फरमाते, आओ, अल्लाह ने फरमाया था कि मैं जमीन में खलीफा बनाने लगा हूं और खलीफा बेख्तियार नहीं होता। और खिलाफत इन तमाम मदारिस से गुजर के कुन और यकून में महदूद हुई और कुन और यकून के मिलाने से कौनैन बना। कुन और यकून के मिलाने से बना कौनैन। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी तड़प गए। फरमाते, बज़ में कौनैन में अंबिया ताजदार। बज़ में कौनैन में अंबिया। जरा मिल के पढ़िए, बज़ में कौनैन में अंबिया ताज। ये कौनैन क्या था? ये मोजज़े का खुलासा था। ये रूह का खुलासा था। ये अम्र, इरादे, मशीयत और कौल और कुन का खुलासा था। और बने थे कौनैन। और कौनैन के अलावा चीज कोई नहीं। एक कौन,
ایک یکون، ایک کن، ایک یکون، ان دونوں میں دو کون تھے، اس کے علاوہ چیز کوئی نہ تھی، اور ان کا مجموعے کا نام تھا کونین۔ اور اس کونین میں سکہ کس کا ہے، حکومت کس کی ہے، خلافت کس کی ہے، امر کس کا ہے؟ فرماتے بزم کونین میں انبیاء تاجدار، بزم کونین میں، بجد میں آ کے پڑھیے، بزم کونین میں انبیاء تاجر، اور بزم کونین میں انبیاء تاجدار۔ یہ تو دوسرے درجے کے خلیفہ تھے، لیکن ایک خلیفہ اعظم بھی تھا۔ بزم کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا۔ اب معلوم ہوا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کن کہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ، اطاعت کس کی کرو؟ یا اللہ تیری اطاعت ہو نہیں سکتی، نہ تو بولے، نہ تو سامنے آئے، نہ تیری شکل، نہ تیرا حلیہ، نہ تیرا جسم، اطاعت کیسے ہو؟ اطاعت یا دیکھ کے ہوتی ہے جو نقل کی جائے، یا سن کے ہوتی ہے، نہ تجھے دیکھ سکے نہ سن سکے۔ کیوں جی؟ تو پھر اطاعت کیسے ہوئی؟ جس سے تو مطیع بنا رہا ہے اس سے اپنا دیدار بھی چھپا لیا، اپنی آواز بھی چھپا لی، تو پھر اطاعت کیسے ہو؟ اطاعت کے دو ذریعے ہوتے ہیں، یا دیکھ کے یا سن کے، نہ اپنی آواز سناتا ہے نہ اپنا دیدار دکھاتا ہے۔ تو تو نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ تو عرض کیا گیا ہے اللہ تیری اطاعت کیسے کریں؟ فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے، اطیعوا اللہ باطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اس طرح کرو کہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اللہ پھر رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ رسول کون ہیں جن کی اطاعت کی جائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں رسول تو بے اختیار ہیں، اور بے اختیار کی اطاعت نہیں ہوتی، جو نقصان نہ پہنچا سکے، جو فائدہ نہ دے سکے، اس کی اطاعت فضول ہوتی ہے۔ تو اے اللہ جب نبی بے اختیار ہیں، نہ فائدہ دے نہ نقصان، تو اطاعت کیوں کریں؟ فرمایا تم سمجھتے ہوگے، لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے اللہ کی اطاعت کرو اس طرح کہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور رسول کی اطاعت کیوں کریں؟ اس لیے کہ باولی الامر۔ اب وہیں آئی بات، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آگے واولی الامر۔ تو رسول اللہ نے اپنی اطاعت کا ذریعہ بنایا رسول کو، اور رسول کی اطاعت کی وجہ بتائی اس لیے کہ وہ اولی الامر ہیں، اور وہ امرہ، رسول کی اطاعت اس لیے کرو کہ وہ اولی الامر ہیں۔ اور امر کیا ہے؟ وہ امرہ، وہ ہیں امر والے۔ رسول کیا ہیں؟ بولو رسول کیا ہیں؟ امر والے۔ اور بَأَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ رسول ہیں امر والے، بولو رسول ہیں امر والے۔ اور امر کیا ہے؟ ارادہ۔ معلوم ہوا رسول ہیں امر والے، رسول ہیں ارادے والے، رسول ہیں مشیت والے، رسول ہیں قول والے، رسول ہیں کن والے، رسول ہیں یکون والے۔ اور جب ساری چیزیں رسول کی ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا؟
کہ بزم کونین میں انبیاء تاج داروں کا آقا ہمارا. اب اس امر والے کی ایک شان میں آپ کو سناؤں اور اس میں صدیق اکبر کی فضیلت آ جائے گی. قرآن پاک فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. دو میں کا دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. ثانی اثنین دو میں کا دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقولو جبکہ وہ قول کر رہا تھا. معلوم ہوا قول کرنے والا نبی ہے. ادھر تھا ان یقول لہو کن، قول کرے وہ کن. اور دو میں کا دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقولو، اس یقولو کو بھی دیکھے، ان یقولا اور اذ یقولو. ان یقول لہو کن اور اذ یقولو لصاحبہ. اور کیا رہا تھا؟ لا تحزن. قول کیا تھا؟ بولو لا تحزن. اور ان اللہ معنا. امر والے نے کہا لا تحزن، امر والے نے کہا ان اللہ، امر والے نے کہا معنا. جس وقت غار میں میرے نبی نے اپنے صدیق سے یہ بات کی تو یہ کیا تھی؟ نہیں سمجھے؟ جب نبی نے یہ بات کی، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، حزن نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو نبی نے فرمایا لا تحزن. کس نے فرمایا؟ بولو. قرآن کہہ رہا ہے اذ یقولو، جب وہ امر والا کہہ رہا تھا لا تحزن، نہ غم کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو نبی نے فرمایا لا، نبی نے فرمایا تحزن، نبی نے فرمایا انا، نبی نے فرمایا اللہ، نبی نے فرمایا معنا. تو یہ ساری باتیں نکلی نبی کی زبان سے، اور جو چیز نکلے نبی کی زبان سے وہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث. بولو وہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث. جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا میرے آقا آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنے یار سے کہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا. جبریل نے عرض کیا پیارے نبی میں آپ کے یہ جملے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں؟ انہوں نے فرمایا لے جا. جبریل امین اونچے دوڑے اس حدیث کو لے کے، عرض کیا اللہ میں حاضر ہو گیا. رب نے فرمایا جبریل کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کیا اللہ آج الٹا کام ہو گیا ہے. اس سے پہلے میری ڈیوٹی یہ تھی میں تیرا قرآن لے کے جاتا تھا، آج ڈیوٹی یہ ہے میں تیرے نبی کی حدیث لے کے تیرے پاس آیا ہوں. آج میں تیرے نبی کی حدیث لے کے تیرے پاس آیا ہوں. رب نے فرمایا ہوگا سناؤ حدیث کون سی ہے؟ اس لیے کہ ہم ہی نبی کی حدیث نہیں سنتے، خدا بھی سنتا ہے. خدا نے جب جبریل کی زبانی سنا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، یہ امر والے کا قول ہے، تو رب العالمین نے فرمایا جبریل پھر انہی پیروں واپس جا اور پوچھ اس جملے کو حدیث بنا کے لایا تھا. جا میرے نبی سے کہہ دینا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں قرآن اتارتا تھا تو سناتا تھا، لیکن آج یہ ہے کہ تیری حدیث میرے پاس آئی ہے، میں نے اس حدیث کو قبول کیا اور اب میں تیری حدیث کو قرآن بنا دیتا ہوں. اب میں تیری حدیث کو قرآن بنا دیتا ہوں. یہ تھی حدیث. نبی نے فرمایا لا تحزن،
حدیث تھی، ان اللہ حدیث تھی، معانا حدیث تھی، جبریل لے کے اوپر گئے، رب نے حدیث کو قبول کیا، فرمایا پھر لے کے جا، جب تو نبی کی حدیث لے کے میرے پاس آیا تو خادم نبی تھا، اور جب تو میرا قرآن لے کے نبی کے پاس گیا تو خادم قرآن تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے صدیق، باقی اللہ کے سارے امر وہ ہیں جو پہلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں پھر خلیفہ استعمال کرتا ہے، اور یہ امر وہ ہے جو پہلے تیرے خلیفہ نے دیا، میرے نبی نے دیا، اور اس کے بعد تیرے خدا نے قبول کیا، اور اس کے امر کو میں قبول کرتا ہوں۔ جب میرے نبی کے امر کو میرا خدا امر بنا دے اور قبول کرے، پھر دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ نبی کو اختیار نہیں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا لا تحزن، مت غم کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور ادھر آیت کریمہ اتری اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں، خبردار اللہ کے ولی وہ ہیں جو ان پہ نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ حزن کرتے ہیں۔ تو لا یحزنون شان تھی ولی کی، تمام ولیوں کی شانوں کی گواہی انسان دے، لیکن صدیق کی ولایت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ لا تحزن، سب کی ولایت ذنبی ہے، صدیق کی ولایت قطعی ہے، سب کی ولایت دنیا سے ثابت ہے، صدیق کی ولایت قرآن سے ثابت ہے۔ لا تحزن، اور ولی کی شان یہ ہے کہ ولا ہم یحزنون، وہ غم نہیں کرتے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ثابت ہو گیا کہ صدیق ڈر گئے تھے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے قرآن کہتا ہے، نبی نے کہا تھا لا تحزن، اگر ڈر نہیں آیا تھا تو لا تحزن کیوں کہا؟ میں نے کہا حزن کے معنی خوف نہیں ہے، حزن کے معنی غم ہے۔ انہوں نے کہا غم تو ہوا تھا اسی لیے کہ ہم پکڑے نہ جائیں۔ میں نے کہا اپنا غم ہوتا تو گھر سے نہ چلتے۔ جب صدیق اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کی تیاری کی تو روز صدیق نبی کے دروازے پہ آتے تھے۔ ہجرت کی رات نبی صدیق کے دروازے پہ پہنچا، اور جب پہلی مرتبہ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کی آہٹ ہوئی، ابھی آواز نہ دی تھی کہ دروازہ کھل گیا، صدیق سامنے آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق تمہیں کیسے پتہ لگ گیا اچانک میرے آنے کا، اور تمہیں بغیر آواز دینے کے، بغیر دروازہ بجانے کے تم سامنے کھڑے ہو؟ عرض کیا میرے نبی جس دن سے آپ نے فرمایا تھا اے صدیق تیار رہنا، میرے ہم سفر تم بنو گے اور رات کے وقت چلیں گے، اللہ کی قسم اس دن سے لے کے آج تک صدیق دروازے سے ہٹے ہی نہیں۔ اس لیے نہیں ہٹا کہ ہو سکتا ہے میرا یار آئے، اسے تھوڑی دیر لگے، اس دن سے انتظار میں ہوں کہ نبی آئیں تو مجھے دروازے پہ منتظر پائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے ہیں۔ اگر غم ہو، خوف ہوتا تو انتظار نہ کرتے، اگر خوف ہوتا بہانہ بنا دیتے، اگر خوف ہوتا رات کی تاریکی میں تلواروں کے پہرے میں نہ نکلتے، اگر خوف ہوتا اٹھا کے نہ لے جاتے، تو معلوم ہے خوف نہیں تھا بلکہ غم تھا، اپنا نہیں، اپنا نہیں، اللہ کی امانت کا غم تھا، اپنے رسول کا غم تھا۔
اور اگر کوئی یہ کہے کہ غم ہونا بھی یہ ولایت کی دلیل کے خلاف ہے تو میں ان سے جو صدیق کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں صدیق کو خوف ہوا یا غم ہوا اور یہ ولایت کے شان کے خلاف ہے، میں ان سے کہوں گا غم ہونا اگر ولایت کی شان کے خلاف ہے تو بتاؤ تمہیں غم حسین ہے یا نہیں ہے؟ اگر تم کہتے ہو غم حسین ہے تو پھر غم تمہیں بھی ہوا۔ اگر تمہیں غم حسین دین سے دور نہ کرے تو صدیق کو غم رسول دین سے دور کیسے کرے گا؟ اور اگر تم کہو کہ غم حسین نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اپنا ٹھکانہ خود سوچ لو۔ اگر غم حسین تمہارے نزدیک طوری اسلام کی دلیل نہیں ہے تو صدیق کو تو اس کا غم تھا جو کن فیکون کا مالک ہے، جو اللہ کے خزانوں کا مالک ہے۔ کن ایک خزانہ تھا جس میں ہر چیز تھی، جس میں ہر بوت تھی، جس میں ہر نفی تھی، جس میں ہر جلال تھا، جس میں ہر جمال تھا، جس میں ہر عطا تھی، جس میں ہر بخشش تھی، جس میں ہر سبزہ تھا، جس میں ہر دانہ تھا، جس میں ہر شفا تھی، جس میں ہر چیز تھی، اور کن کا خزانہ بند تھا۔ اس خزانے کے اوپر کن کا تالا لگا تھا، تالا کھل نہیں سکتا بغیر چابی کے، لیکن یاد رکھو دنیا کے تالے لوہے کی چابی سے کھلتے ہیں، خدا کے کن کا تالا نبی کی زبان کی چابی سے کھلتا ہے۔ لوہے کی چابی ہلے تو لوہے کا تالا کھلتا ہے، اور نبی کی زبان ہلے تو کن کا تالا کھلتا ہے۔ تو غرض کہ میں یہ کہہ رہا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کے لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ۔ تو فرشتے کہنے لگے قالو اے اللہ یہ بتا تو نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس لیے بلایا ہے کہ اے فرشتو تم ہو میری مجلس شورا، تم میری مجلس شورا ہو، میں چاہتا ہوں تم سے مشورہ کرنا، میں نے مجلس شورا بنائی ہے اور اس میں فرشتوں کو رکھا ہے، میں چاہتا ہوں تم سے مشورہ کرنا۔ تو یا اللہ مشورہ کیا ہے؟ فرمایا مشورہ یہ ہے کہ انی بے شک میں جائل بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں فی الارض خلیفہ، میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا ہوگا یا اللہ اچھی مجلس شورا بنائی ہے کہ مشورہ کرنے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے۔ تو رب العالمین کا جواب ہوگا کہ مجلس شورا ہوتی یہ ہے کہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، صرف ان سے مشورہ ہی لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ پھر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ نہ بنے؟ فرمایا بن کے رہے گا، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ، لیکن اعتراض سنا نہ جائے گا، صرف قرآن میں تمہاری خبر لگ جائے گی، نشر ہو جائے گا کہ فرشتوں نے اعتراض اٹھایا تھا لیکن خدا نے قبول نہیں کیا۔ کہنا چاہتے ہو تو کہہ لو۔ تو قالو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا تو انہیں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہے جو زمین میں فساد کریں گے اور ویسفک الدماء اور ناحق خون بہائیں گے؟
اللہ نے فرمایا کہنا کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں اگر اجازت دے تو۔ فرمایا اجازت ہے یا اللہ، یا تو ہمیں بنا، اور اگر انہیں بھی بنانا ہے یا تو انہیں نہ بنا، صرف ہمیں بنا، اور اگر انہیں بھی بنانا ہے تو یا اللہ جب تو خلافت بانٹنے لگے تو بنا ہنو، ہمارا بھی خیال رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ کہا جائے کہ مجلس شورا کے اراکین جو تھے وہ تو مجلس شورا کے ہی تھے، جب وزارت بانٹنے کا وقت آیا تو کچھ وزارت کوئی اور لے گیا۔ تو یا اللہ ہمارا خیال بھی رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ہم شورا پہ ہی فخر کرتے رہیں، وزارتیں عمارتیں کوئی اور لے جائے۔ تو انہوں نے کہا بَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہمیں بنا، اس لیے کہ اے اللہ ہم 24 گھنٹے ساری زندگی ایک ہی کام کرتے ہیں کہ نسبح بحمدک، تیری مخالفت کرتے ہی نہیں، ہم تو تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ تسبیح کے اوپر جو من کے چلتے ہیں اس کے اندر اے اللہ یہی کہتے ہیں جو کرے ٹھیک ہے، جو کرے ٹھیک ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بولتے ہیں۔ اور یہ جنہیں تو خلیفہ بنانے لگا ہے یہ فساد بھی کریں گے اور خون ناحق بھی بہائیں گے۔ تو رب العالمین نے جواب دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا جو تم جانتے ہو وہ کم ہے، اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جو دنیا میں پیدا کرنے لگا ہوں شیطان نظر آیا ہوگا، قدرت کو آدم علیہ السلام بھی نظر آئے ہیں، تمہیں حامان نظر آیا ہوگا، تمہیں شداد نظر آیا ہوگا، تمہیں نمرود نظر آیا ہوگا، تمہیں فرعون نظر آیا ہوگا، تمہیں ابو لہب اور ابو جہل نظر آیا ہوگا، تمہیں یزید نظر آیا ہوگا، لیکن شیطان کے مقابلے میں میری خلافت کے لیے آدم ہیں، اور نمرود کے مقابلے میں میری خلافت کے لیے ابراہیم ہیں، اور فرعون کے مقابلے کے لیے میری خلافت کے لیے حضرت موسیٰ ہیں۔ اور ایک طرف اگر ابو لہب ہے تو خلافت کے لیے میرا کملی والا ہے، ایک طرف اگر ابو جہل ہے تو خلافت کے لیے ابو بکر صدیق ہے، اور ایک طرف اگر یزید ہے تو خلافت کے لیے حسین ہے۔ تمہیں وہ نظر آتا ہے، مجھے وہ نظر آتا ہے، تمہیں خون بہانے والے نظر آئیں گے اور مجھے وہ بھی نظر آتے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ مگر صدیق نے پاؤں کو جنبش تک نہ ہونے دی۔ جب اس کی جان پہ بنی، غار میں سانپ نے ان کے ایڑی پہ ڈنگ مارا تو چاہیے یہ تھا کہ کس وساتے یا رو پڑتے یا چیختے یا چلاتے، لیکن مگر صدیق نے، یاروں مگر صدیق نے پاؤں کو جنبش تک نہ ہونے دی، مگر صدیق نے پاؤں کو جنبش تک نہ ہونے دی۔ کیوں؟ کہ کہیں آنکھیں نہ کھل جائیں میرے پیارے پیمبر کی، میرے نبی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار نبوت رہے، جو حامل قرآن بنے، جنہوں نے قرآن کو جمع کیا سب سے پہلے، جنہوں نے سب سے زیادہ ملک فتح کیے، جنہوں نے
ختم نبوت کی حفاظت کی۔ آج کشمیری بازار کے عظیم الشان اجتماع میں جو مجاہدین نے جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ عظیم تقریب منعقد کی ہے، ہم اس تقریب کے موقع پہ یہ عہد کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت جن اصول پہ قائم تھی، ہم پاکستان میں وہی اصول نافذ کریں گے۔ ہم پاکستان کے اندر شریعت اسلامیہ کا نفاذ کریں گے، ہم پاکستان کے اندر زکوٰۃ کا نظام صحیح اصول کے ساتھ لائیں گے انشاءاللہ، اور ہم اس پاکستان کے اندر ختم نبوت کے منکرین کو برداشت نہیں کریں گے، اور ان کے لیے مردائیوں اور مرتدین کے لیے مسجدوں کا استعمال ناجائز قرار دیں گے۔ اور اگر کچھ عرصے تک اس ملک کے اندر قادیانیوں کے اقلیت قرار دیے جانے پہ فیصلے پہ ساتھ نہ کیا گیا تو ہم آگے بڑھ کے وہ مسجدیں جو قادیانیوں کے قبضے میں ہیں انشاءاللہ تعالی یا ان پہ قبضہ کریں گے یا انہیں مسمار کر دیں گے، کیونکہ ہم مسجد مرتدین کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے۔ مسجد ایک اسلامی شعار ہے، ہم ام المومنین کے لفظ مردا کی بیویوں کے لیے یا ان کی عورتوں کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے، ہم خلیفہ کا لفظ طاہر احمد کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ خلیفۃ المسلمین صرف نبی پاک کے پاک خلیفہ تھے، اس لیے اس لفظ کو ہم خلیفہ کا لفظ، خلیفہ اول خلیفہ دوم کے لفظ اور سوم اور چہارم کے لفظ کسی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم قرآن پاک کی تحریف کی اجازت نہیں دیں گے، ہم ختم نبوت کے عقیدے پہ ڈھاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے ایک الٹیمیٹم دیا ہے اس ملک پاکستان کے افسران اعلیٰ کو، اور اس تاریخ کے گزر جانے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کے اندر مردائیوں کی مسجدیں نہیں رہیں گی۔ وہ اگر چاہتے ہوں تو جس طرح عیسائیوں کے لیے گرجا ہے اور سکھوں کے لیے گردوارا ہے اور ہندوؤں کے لیے مندر ہے، اسی طرح اقلیت کے طور پہ اپنے لیے کوئی عبادت گاہ کا نام تجویز کریں، لیکن وہ مسجد نہیں ہوگا، مسجد اہل اسلام کی ہے، مسجد ختم نبوت کے ماننے والوں کی ہے۔ مسجدوں کا لفظ صرف ان عبادت گاہوں پہ استعمال ہوگا جو مسلمانوں کے لیے ہیں، مرزائیوں کو یہ لفظ یا مسجد کی مخصوص شکل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی